अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल मालिक खटक। आज जो टॉपिक हमने है बहुत हसास टॉपिक है, फिफ्थ जनरेशन वार का, जो बहुत तेज़ी से चल रहा है और इसमें आर्मी को बदनाम करने के लिए, खुसूसन आईएसआई की बदनामी के लिए बहुत कोशिश की जा रही है, जिसके लिए उन्होंने गैर मुल्की एजेंटों ने बहुत से लोग खरीदे हैं, जिनमें सियासी लोग भी हैं, मीडिया से रिलेटेड लोग भी हैं और सिविल सोसाइटी से खरीदे हुए लोग भी हैं, जो हर टॉपिक पे हर जगह कहीं से भी खींच के हर बुराई को आर्मी के खाते में डालते हैं। तो क्योंकि हम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में रहते, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी बड़े जज्बाती मुसलमान हैं, तो इसी हवाले से मैं आपको दीन के हवाले से कुछ कहता हूँ कि आर्मी की क्या वो है। अब तो आर्मी बन गई, पहले मुजाहिद होते थे, इस्लाम में जहाद किए जाते थे, जो सहाबा ने भी जहाद किया, जो हमारे बड़े बूढ़ों ने भी किया जब फौज नहीं बनी थी, तो वही मुजाहिद फौज है। इनका काम है जहाद करना, इनका काम है इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए लड़ना। तो एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, जब ग़ज़वा ओहद के लिए माल गनीमत जमा किया गया तो उसमें सब ने अब दिल खोल के हिस्सा लिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सिर्फ अपना एक गिलाफ छोड़ा, जिसको अपना रस्से पे बांध के वो किया, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बहुत खुश हुए। मगर चूंकि उनके पास माल गनीमत कम था, मगर वो सब ले आए थे, तो उन्होंने सवाल चेंज करके पूछे, नहीं कहा कि आप क्या लाए हो, सवाल इस तरह किया कि आपने घर में क्या छोड़ा है। तो जब ये सवाल सुना तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, पहले लोग नेकियों में लड़ते थे कि मैं नेकी में आगे निकल जाऊं, मालो दौलत की नहीं थी जिस तरह आजकल मालो दौलत में कि मैं ज़्यादा कमा लूँ, मेरे पास नई गाड़ी आ जाए, तो ये इश्यूज नहीं थे। लोग नेकियों के लिए लड़ते थे कि मेरी नेकियां ज़्यादा हों, मेरे वो ज़्यादा हों। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु परेशान हुए, यार ये तो मैं फिर इस दफ़ा हार गया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। तो उन्होंने कहा कि मैं सिवाय अल्लाह और उनके रसूल का नाम छोड़ा, बाकी मैंने घर में कुछ भी नहीं छोड़ा। तो जब सहाबा कराम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों के सरदार जो कहते हैं कि जहाद कितना ज़रूरी है और इसके लिए कितनी कुर्बानी देनी है, माल गनीमत वो घरों से लाके वो लगाते थे, तो आज हम अगर फौज कुछ डिफेंस के लिए कुछ अखराजात करती है तो कहते हैं कि हमारा सारा बजट ये खा गए। अरे भाई, बजट आपका कैसे खा गए? आप बजट का हिसाब तो लें। आर्मी की सिर्फ बजट में ये नहीं होती कि उनकी तनख्वाहें पेंशनें होती हैं, उनमें पेंशनें भी होती हैं अपने उनकी, और उसके बावजूद वो असला बारूद का भी वो करते हैं, कहते हैं कि कारोबार कर रहे हैं। आर्मी कारोबार, आर्मी क्या कर रही है? आप इंडिया को देख ले, हमारे से उसकी बड़ी फौज है, उनके बड़े बजट हैं, मगर उनके पास क्या है? क्या उनके पास जहाज बनाने की टेक्नोलॉजी है? हमने जदीद ली है। आप हमारे मिसाइल देख ले, हम मिसाइल में पूरी दुनिया में सबसे आगे हैं। यहाँ से हम इसराइल और इंडिया को भी हिट कर सकते हैं। ये किसकी बदौलत है? ये आर्मी की बदौलत है। आर्मी सिर्फ ये नहीं कि बंदूक लेके लड़ रही है, आर्मी में मुख्तलिफ वो हैं, एक जो लड़ती है, दूसरा जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती है, दूसरा जो मालूमात इकट्ठी करती है, जिसमें हमारी आईएसआई है जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं लड़ रही है, पाकिस्तानी अंदरूनी दुश्मनों के खिलाफ नहीं लड़ रही, पूरी दुनिया में हर दुश्मनों को मुंह दिया हुआ है। मगर इसके लिए हमें जो है ना, इनको एक भाई की इज्जत देनी चाहिए, सुतीले भाई की इज्जत नहीं देनी चाहिए। क्योंकि आप करीबी ममालिक में देख लें, एशिया में ये मिस्र को देख लें, आरा खलीजी ममालिक में, और शाम को देख लें, सद्दाम हुसैन को देख लें, जिन्होंने बड़े फख्र से कहा था कि आ जाए अमेरिका, ये इराक को मैं उसका कब्रिस्तान बना दूंगा, मगर उसके फौज का वो मोल नहीं था कि वो उससे टकराते हैं। हमारी फौज पे पूरी दुनिया पे थरथरा थारी हुई है, हमारी फौज से पूरी दुनिया डरती है, मगर वो उससे मुकाबला नहीं कर सकती। तो उस मुकाबले के लिए उन्होंने क्या कि चंद गरीब लोगों को खरीद लिया, उनके ज़मीर खरीद लिए हैं, जो हर मामूली बात पे जो है ना फौज को जलील करने के लिए नहीं करते हैं। अगर हम इन्हें कुछ नहीं दे सकते, कम से कम इज्जत देनी चाहिए। और जो मौजूदा टाइम पे चल रहा है फौज के खिलाफ किसी भी किस्म की बात करने के, और जो सोशल मीडिया का ये अलगार है, किसी भी चीज़ पे बोलने से पहले बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे दुश्मन हमारी फौज से नहीं लड़ सकते, तो वो हमें लड़ा रहे हैं। और उनका खास टारगेट पख्तून्स हैं, जो इनमें हुकूमत के बेटे चमचे चमेले हैं, ये जो हमें सियासी मार मारते हैं। फौज ने हमें क्या दिया? फौज ने हम पे अगर लड़ाई की है, मुसल्लत की है, तो हमारी नादानियों से है कि साहब का हुक्मरानों और मुलाजिम के कहने पे हमने जहाद किया,
اور باہر کے ملکوں سے ٹکراؤ لیا تو باہر کے ملکوں سے جو آئے ان میں اب بھی کچھ شرط پسند شامل تھے جو وانا میں آپریشنز ہوئے. اگر یہ نہیں کیا جاتا تو کچھ عرصے میں پاکستان کا وجود ختم ہو جاتا. فوج نے بہت مجبوری میں یہ اقدام کیے ہیں اور اب بھی آئی ایس آئی کو لوگ برا کہتے ہیں. تو میرے بھائی آئی ایس آئی صرف آپ کے لیے میرے لیے نہیں ہے, وہ ہمیں صرف غلطی پہ نہیں پکڑتی, وہ آرمی میں بھی پکڑتی. آپ دیکھیں کتنے بڑے میجر جنرلز کو, وہ رضوان اختر کو دیکھو پھانسی مل گئی, وہ اپنے آپ بھائیوں کو بھی نہیں بخشتی. اس میں کوئی تمیز نہیں ہے. جو ملک کا غدار ہے, جو ملک کے خلاف چلتا ہے, جو اسلام کے خلاف چلتا ہے, چاہے ان کا بھائی باپ بھی نہیں بخشتے. تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ آپ کسی کے علاقار نہ بنیں, نادانی میں بھی کسی کا علاقہ نہ پڑے, بڑا سوچ سمجھ کے استعمال کرے اپنے الفاظ کو. وہ جو بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ پہلے سوچو پھر تولو پھر بولو, تو وہ آج کل کا دور ہے بھائی. کسی کے علاقار مت بنے, آپ ملک کے خلاف نہ جائیں تو آپ کے کبھی بھی کچھ بھی نہیں کہے گا. یہ دنیا میں دیکھ لو, اپنا قریب میں دیکھ لو, کس نے عیسائی نے کس کو اٹھایا ہے, آرمی نے کس کو مارا ہے. وہاں آرمی ایکشن لیتی ہے جہاں ان کی مجبوری ہوتی ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں اور دیتا ہوں کہ جب ہمارے ہاتھ میں کینسر لگ جاتا ہے تو ہم اپنے بدن کا وجود انگلی بھی کاٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے. تو بھائی یہ بھی ڈاکٹرز ہیں, یہ معاشرے کے ڈاکٹر ہیں, معاشرے کو سدھار کرتے ہیں. یہ بہت مجبوری میں, ان کا دل نہیں کرتا ہے کہ کسی کو اٹھائیں, کسی کو غائب کریں, کسی کو ماریں. یہ اس صورت میں آتا ہے جب وہ ناسور ہمارے پورے بدن کو تباہ کرنا ہوتا ہے, تو بدن کو بچانے کے لیے چھوٹی سی قربانی لی جاتی ہے. تو اس کے خلاف بولنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں اور پہلے ان کے وہ دیکھیں کہ ہم نے ان کو کیا دیا, ان کی قربانیاں کیا ہے. آپ مارخوروں کی زندگی, آپ کو مارخور بہت آسان لگتے ہیں, یا قلائی مخلوق, فرشتے, پتہ نہیں کیا کیا ہم لوگوں نے القاب دیے ہمیں. آپ ان کی قربانی جانتے ہیں؟ آپ کبھی غلاظت میں ایک دن بیٹھ کر دیکھ لیں, جب آپ دشمن میں پکڑے جاتے ہیں تو وہ ایسے ان کو نہیں وہ کرتی, وہ اپنے ناخن تک کٹوا دیتے, ان کے گوشت کاٹے جاتے ہیں, مگر وہ کبھی پاکستان کے خلاف, عیسائی کے خلاف نہیں بولتے. یہی ان کی کامیابی کی وجہ ہے کہ یہ اپنے اعضاء کٹوا دیتے ہیں, اپنے آپ کو مروا دیتے ہیں, مگر یہ جو ہے نا ملک کے خلاف اور پاکستان کے خلاف ان کی قربانیاں بہت ہیں بھائی. یہ جب باہر ملکوں میں قید ہو تو ان پہ ڈرلوں سے سوراخ کیے جاتے ہیں. آپ اپنے ایک انگلی میں کیل مار کو تو دیکھیں, آپ ایک کیل نہیں مار سکتے, اور یہ ڈرل کرواتے ہیں, ان کے ناخن نکالے جاتے ہیں, ان پہ جتنا ظلم تشدد کیا جاتا ہے. یہ آپ کے ملک میں ان کی کیا قربانیاں, کوئی فقیر بن جاتا ہے, کوئی دیوانہ بن جاتا ہے, کوئی ننگا گھوم رہا ہے, تو یہ ان کی بڑی قربانیاں ہیں. خدارا اپنے احسان فراموش مت بنے, یہ ان کے ہمارے پہ بڑے احسانات ہیں. ہم ان کو کچھ نہیں دے سکتے, کم سے کم عزت و تکریم دیں. ان کی عزت و تکریم ہم پر فرض ہے. جس طرح اصحابہ انہوں نے جہاد کیا, مجاہد تھے, یہ بھی مجاہد ہے بھائی. مجاہد کا عزت و تکریم ہم پر فرض ہے. اب دنیا کے بڑے بڑے ممالک ہیں, ان کے پاس ہمارے آلات جدید بہت ہیں, اور ان کے پاس اسلحہ بہت ہے, ان کے پاس فورج بہت ہے, مگر وہ کیوں کامیاب نہیں ہوتی؟ کیونکہ ایمان سے نہیں لڑتی. ہماری جو قوت ہے یہ ایمانی قوت ہے. اصحابہ جو کم تعداد پہ 300 کے مقابلے میں جب 70,000 آتے تھے, مارتے تھے, تو ان کی ایمانی قوت تھی. ہماری پاک فوج بھی شکر الحمدللہ ایمانی قوت سے مالا مال ہے. آپ 65 کی جنگ میں دیکھ لیں کیسے ان کے قبرستان بنا دیا ہے انڈیا کے اس کو بارڈر کو, ان کے ٹینکوں کا. اس کے علاوہ کتنے انہوں نے وہ کی. جو ہمارے یہ اندرونی آپریشن چلا, یہ دنیا کا سب سے اساس, جس میں بڑے بڑے ملکوں نے کہا کہ اس میں پاکستان آرمی تباہ ہو جائے گی. ایک سازش کے تحت ان ملکوں میں یہ جو ہے نا اپنے ایجنٹ چھوڑے گئے, حکمرانوں نے کھلے عام ان کو جو ہے نا سیاسی لوگوں نے وہ کیا نام ہے بغیر پاسپورٹ کے آنے دیا گیا, ان کو فری کر دیا گیا. یہاں اتنے ایجنٹ آ گئے تھے, اگر یہ آپریشن نہ کیے تو 2 سال بعد پاکستان ختم ہو جاتا. جب ڈاکٹر کے پاس ہم اپنا بچہ لے کے جاتے ہیں, اس کی انگلی کٹواتے ہیں یا اس کا چیر پاڑ کرواتے ہیں, تو ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ وہ بچ جائے. تو فوج کی بھی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ جب ہمارا ایک بیٹا, ہمارا ایک بھائی, ہمارا ایک دوست ناسور بن جائے آپ کے لیے, میرے لیے, پاکستان کے لیے, اسلام کے لیے, تو اس کا کاٹنا فرض ہو جاتا ہے. تو اسی لیے کوئی یہ ظلم زیادتی نہیں کر رہے, مگر ان کی مجبوری ہوتی ہے. تو ان کے خلاف بولنے سے پہلے آپ 100 دفعہ سوچیں کہ یہ مجاہد ہیں, یہ اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں, یہ ہمارے لیے لڑ رہے ہیں. تو ان کے خلاف بولنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں. اور بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. ہمیں ہر بندے کو پاکستان کا عیسائی ہونا چاہیے. ہم جہاں بھی دیکھیں کوئی غلط ہو رہا ہے, جرم ہو رہا ہے, ہمیں اس کی انفارمیشن دینی چاہیے, نہ کہ ان کا پردہ. ہمارا اپنا بھائی بیٹا بھی اگر خراب ہے تو ہمیں ان کی بھی انفارمیشن دینی چاہیے.
کیونکہ قرآن میں آیا ہے کہ اپنے بھائی کو بھی آپ جو ہے نا اگر وہ مجرم ہو تو اس کو سزا دلواؤ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو کوڑے لگوائے تھے. تو ہم اپنے بھائیوں کی رشتہ داریوں کے چکر میں اپنے ملک کو اپنے دیش کو کیوں تباہ و برباد کر رہے ہیں؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ملک کے لیے کوئی شناخت نہیں ہوتی. ملک کی قربانی کے لیے جو ہے نا ہمیں اپنی سب چیزیں ہٹا دینی چاہیے, رشتے تک ختم کرنے. جس طرح ہماری آرمی کا اور ISI کا مورل ہے کہ ان میں کوئی رشتے کچھ وہ نہیں ہوتے, اس طرح ہمیں بھی جو ہے نا اپنے رشتے ان کو ختم کرنا چاہیے. اس کی کامیابی, ملک کی کامیابی, ہماری کامیابی, اسلام کی کامیابی ہے. صرف نماز پڑھنے سے جو ہے نا ہماری بخشش نہیں ہوگی, ہمیں فلاحی کام کرنے چاہیے. تو اس فلاحی کام میں یہ بھی ہے کہ ہم اپنی آرمی کا مضبوط بات کریں. آج جب کہیں سیلاب آتا ہے تو سب سے پہلے ہماری آرمی ہوتی ہے, کہیں بیماری وبا ملتی ہے سب سے پہلے ہماری آرمی ہوتے ہیں. ڈاکٹروں نے جانا بند کیا کورونا کی وبا میں, وہاں میں آرمی کی یونٹس نے کام کیا. جب ہر کام میں وہ آ رہے ہیں تو ہم چھوٹی سی چھوٹی باتوں میں اس کی طرف کیوں منہ موڑتے ہیں؟ ہمیں یہ منہ موڑنا بند کر دینا چاہیے. یہ ایک خطرناک سازش ہے اپنے فوج کے خلاف. اگر ہمارے پاس کوئی سٹیٹس آتے ہیں تو اس پہ فالو کرنے کے بعد یا وہ کرنے کے وجہ سے سٹیٹس پہ کمنٹس بھی نہ کریں, کیونکہ آپ کے کمنٹ سے بھی وہ دوسری جگہ پھیل جاتا ہے. اس کے مخالفت میں بھی کمنٹس نہ دیں, اس کی خاموشی میں, اس کے مقابلے میں آپ اپنے آرمی کے فیور میں آپ اپنے ISI کے کارنامے شیئر کریں. سوشل میڈیا میں ISI کا ہاتھ بنے, ISI بنے, مارخور بنے. یہ 5th جنریشن وار ہے. ہمیں شام اور لیبیا والا حال اپنے ملک کا نہیں کرنا. تو اس کے لیے ہمیں جو ہے نا اپنے یہ غیر ملکی ایجنٹوں سے, جو سیاستدانوں کے روپ میں بھی ہیں, جو میڈیا کے روپ میں بھی ہیں, جو فورسز میں بھی چند بیٹھے ہوئے ہیں, جو سول سوسائٹی خاص کر جو ہے نا یہ موم بتی مافیا, یہ خصوصاً جو ہے نا یہ غیر ملکی ایجنڈے میں چلتے ہیں. ان کو بڑے بڑے فنڈ ملتے ہیں. جو ہے نا ہماری فوج کے خلاف, ہمارے ملک کے خلاف سازشوں میں ان کا بڑا کردار ہوتا ہے. اس میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں, میں سب کو نہیں کہتا, مگر زیادہ تعداد جو ہے موم بتی مافیا کی وہ ملک کے مخالفت میں ہی چلتی ہے. اسلام کی مخالفت میں ان کے بیان آتے ہیں. حالانکہ اسلام میں موم بتی کا ایشو ہی نہیں ہے. وہاں اگر آپ کی کسی کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی ہے, کوئی حادثہ ہوا ہے تو قرآن خوانی کی جاتی ہے, دعا کی جاتی ہے. موم بتی جلانا ہمارا شیوا نہیں ہے, یہ عیسائیوں کا شیوا ہے. تو ہمیں عیسائیوں کی نقل نہیں کرنی چاہیے. ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جو ہمیں اسلام کہتا ہے, جو ہمارے پاکستان کے فیور میں ہو. ہمارا اسلام ہمیں کہتا ہے کہ اپنے حکمرانوں کی اطاعت کریں, ان کی مخالفت میں نہ جائیں. ہاں وہ غلط کام کر رہے ہیں اس کی نشاندہی کریں, اس کے خلاف بولیں. قرآن میں آیا ہے کہ جب جہاں برائی ہو رہی ہے تو وہاں آپ اس کو روکو. روک نہیں سکتے تو بولو, بول نہیں سکتے تو اسے دل میں برا سمجھو. تو روکنے کی طاقت جو ہے وہ فورسز کی ہے کہ وہ ڈنڈے کی زور پہ روکے گی. بولنے کی طاقت علماء کی ہے, ہمارے سیاستدانوں کی ہیں کہ یہ برائی کے خلاف ہو رہے ہیں. ہم تو دل میں برا سمجھیں گے, پھر بھی اگر ہمیں بولنا ہے تو ہم بول سکتے ہیں. ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے کہ برائی کے خلاف وہ انڈین فلموں کے ہیرو کی طرح اسلحہ لے کے وہ لے کے نکل آئیں. یہ فورسز کا کام ہے, فورسز کا کام فورسز کو کرنے دیں, جو ہمارا کام ہے ہمیں کرنے دیں. آپ اپنے ارد و گرد آنکھیں کھلی رکھیں, کہیں برائی ہو رہی, کوئی غلط کام کر رہا ہے, اسے فورسز کے آگے ان کو شیئر کریں, ان کے ساتھ ان کو بتائیں کہ بھئی ہمارے یہاں ایک طرف بندہ آیا ہے, یہ بندہ خراب ہے, تو چپ کر کے اپنی حفاظت بھی کریں, اپنے آپ کو شو نہ کریں. مگر یہ ہے کہ برائی کے خلاف وہ کریں. یہ نہ بولیں کہ یار یہ پٹھان ہے, یہ میرا مہاجر بھائی ہے, یہ میرا پنجابی بھائی ہے. قومیت میں نکل جائیں, کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اس نے مسلمان نہیں کہا, اس انسان میں سب آتے ہیں. تو یہ جو قومی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے, قوم اس نے اس مسلمان کو کہا ہے, اس نے پٹھان کو قوم نہیں کہا ہے. پٹھان اور پنجابی, مہاجر, یہ ہماری شناخت ہے بلوچی. قوم بحیثیت مسلمان ہم ایک قوم ہے, تو ہمیں ایک قوم ہونے کی ضرورت ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ مسلمان قوم کی ایک بدن کی مثال ہے, اگر سر میں درد ہوتا ہے تو پاؤں میں بھی محسوس ہوتا ہے, اگر پاؤں میں محسوس ہوتا ہے پورے بدن میں درد ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کا جو ہے درد کا احساس کرنا چاہیے بحیثیت انسان. ہمیں مسلمان ایک واحد قوم ہے کہ وہ نے ہر طریقے سے نیکی کرنے کا دیا گیا. ہمارے ہاں تعصب نہیں ہے,
ہمارے پڑوسی میں اگر کہا گیا کہ اگر آپ کے پڑوس میں ایک بندہ بھوک سے مر گیا ہے تو آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ پٹھان ہے یا یہ مسلمان ہے. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ پٹھان تھا، مسلمان تھا، وہ وہابی تھا، وہ شیعہ تھا، وہ سنی تھا، وہ کون تھا. آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کا پڑوسی تھا وہ بھوک سے کیسے مرا. تو یہ بڑی کھلی الفاظ میں یہ باتیں ہیں جس کو جو ہے نا ہم لوگ نہیں شیئر کر سکتے. تو اسلام بہت بڑا دین ہے اور اس کا بڑے وہ ہیں، تو ہمیں ایک بڑی قوم اور بڑی قوم سے ہمارا تعلق ہے، تو ہمیں جو ہے نا بڑی سوچ رکھنی چاہیے اور پاکستان کے خلاف کچھ نہیں کرنا چاہیے. اور ہمارے یہ مقدس لوگ ہیں، مجاہد لوگ ہیں، تو مجاہد کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے. تو ہمیں اپنے مجاہد کا احترام کرنا چاہیے، نہ کہ اس کے خلاف زیر افشانی کرے. اپنے شو کے لیے کچھ برا کمنٹس آیا، آپ نے فارورڈ کر دیا، مگر اس سے جتنے نقصانات ہوئے وہ آپ کو نہیں پتہ. تو خدا را ذرا سوچ سمجھ کے کیجیے.